बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबज़ादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत व आफियत से होंगे। दुनिया की क़ियादतें इस टाइम पे जंग से निकलने के लिए संजीदा कोशिशें कर रही हैं। इसमें अगर नाज़रीन आप देखें तो पाकिस्तान का इंतहाई कलीदी किरदार है और पाकिस्तान अपने किरदार को बखूबी निभाने के लिए पाकिस्तान का आला सतह वफ़द तेहरान पहुंच रहा है, जहां जंग बंदी पे ईरान के साथ बातचीत होगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ज़ुबान को वार नहीं है, सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं जिससे हालात मज़ीद बिगड़ रहे हैं। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। पाकिस्तान और ईरान के माबैन पाक ईरान ट्रांजिट कॉरिडोर जो है, एक नया कॉरिडोर पाकिस्तान ईरान के साथ खोल दिया है, जिससे पाकिस्तान वस्ती एशिया ममालिक की मंडी तक पाकिस्तान आसानी से पहुँच पाएगा। अफ़गानिस्तान को बाईपास करके पाकिस्तान ने ईरान के साथ वस्ती एशिया ममालिक तक पहुंचने के लिए, तिजारत करने के लिए रास्ता बना लिया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। अरब ममालिक में नाज़रीन पाकिस्तान ने कदम जमा लिए हैं। एक आध मुल्क को मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ भी तरीका निकाला जा रहा है कि इससे ये भी पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे में शामिल हों। कोशिशें नाज़रीन जारी हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी दुश्मनी भुला दी है और उन्होंने ईरान से रब्ता किया है, साथ ही चीन से उनका रब्ता हुआ है। इस हवाले में नाज़रीन पाकिस्तान की अरब ममालिक में प्रेजेंस बतौर अमरीकी रिप्लेसमेंट, इस पे बात करेंगे कि उनकी अफवाज की जगह पे दिफाई मुआहदे पाकिस्तान के हो पाएंगे। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से हमारे इस चैनल को देखा जा रहा है और पसंद किया जा रहा है। नाज़रीन ईरान और अमेरिका के जो जंग है, जंग बंदी है, इस पे तो रोज़ाना बात करते हैं। आज मुख्तसर बात करेंगे, ज़्यादा बात करेंगे वस्ती एशिया ममालिक में जो पाकिस्तान की ट्रांजिट ट्रेड जो कॉरिडोर शुरू हो रहा है और जो नया खुल गया है, उस पे बात करेंगे। बहरहाल पाकिस्तान का डेलीगेशन आला सतह वफ़द जो है अब तकरीबन आधे घंटे में तेहरान पहुंच जाएगा, जहां पे जंग बंदी के हवाले से ईरान से बात हुई। आज ईरान के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, प्रेस ब्रीफिंग की है और प्रेस ब्रीफिंग के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बाकायदा कहा है कि मुज़ाकरात एक और दो फरीक के माबैन जो होते हैं वो एक फ़रीक शराइत अपनी मुसल्लत नहीं कर सकता। अगर वो अपनी शराइत मुसल्लत करता है तो ये मुज़ाकरात नहीं, ये ताकत है, ज़बरदस्ती है, अपनी ज़बरदस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो ईरान कभी नहीं मानेगा। अबनाए हुर्मुज़ को के हवाले से पासदारान इनक़िलाब की अफवाज ने ओपनली कह दिया है, अगर हमारी नाकाबंदी ख़त्म नहीं की जाती तो इस खित्ते में दरामदात बरामदात ख़त्म हो जाएंगी, किसी को तिजारत करने नहीं देंगे। बड़ी ख़बरें हैं नाज़रीन इस हवाले से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुख्तलिफ बयानात आ रहे हैं। कभी ऐसे बयानात आ जाते हैं जिससे लगता है कि जंग तो ख़त्म हो गई, मगर एक घंटे बाद उनकी दोबारा धमकी वाली ट्वीट आ जाती है। अब जो इस टाइम पे ईरान के तर्जुमान हैं, उनका ओपनली कहना है कि हम यूरेनियम की अफजूदगी पे रज़ामंद हैं। मतलब जो बड़ी शर्त अमेरिका की इस टाइम पे बड़ी कंडीशन है उसको वो मानने को तैयार है, मगर वो अपनी ज़रूरत के लिए 3 से 5% अपने पास रखेंगे और 5 से 10 साल मुआहदे पे भी ईरान राज़ी है। ताहम अमेरिका का कहना है कि आपको इन्रिचमेंट सिफर पे लानी पड़ेगी। वो 20 साल का मुआहदा ईरान के साथ चाहते हैं और ईरान कहता है कि ये हमारा हक है। अमेरिका का कहना है कि आप गैस और तेल आपके पास वाफिर मकदार में मौजूद है, आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बहरहाल ये एक ऐसा है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने अभी बयान दिया है, अगर यूरेनियम के हवाले से ईरान ने बात नहीं मानी तो हालात ख़राब हो जाएंगे। अब पाकिस्तान का वफद गया है, वो ईरान की जो मैसेजिंग अमेरिका पाकिस्तान के ज़रिए कर रहा है और ईरान के साथ हो रही है, अब दू बदू बैठ के आला सतह वफद पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया इदारों के आला अफसरान जो है वो भी मौजूद होंगे, दफ्तर ख़ारजा के आला अहदेदार भी मौजूद होंगे और वो अमेरिका के जो मैसेजेस हैं और ईरान के मैसेजेस हैं उस हवाले से मिल बैठ के एक रास्ता बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इसमें कामयाब हो पाएगा और ये 2.0 इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, जो दूसरा राउंड है, अगर ये कामयाबी की तरफ जाता है नाज़रीन तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन के अमीन के तौर पे जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है, पाकिस्तान का एक मकाम बनता जा रहा है जो हम सब देख रहे हैं। अमेरिका की सदर भी पाकिस्तान की लोकेशन पे जो इस्लामाबाद में दूसरा राउंड होने जा रहा है उस पे इत्तेफाक करते हैं और ईरान तो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में करना है। साथ ही नाज़रीन पाक अफ़गान
پاک ایران ٹرانزٹ کوریڈور جو ہے اس ٹائم پہ شروع نیا کھول دیا گیا ہے، جو گبت بارڈر ہے اس کے قریب یہ ٹرمینل جو ہے باقاعدہ کھول دیا گیا ہے۔ گوادر کراچی سے شروع ہو کے گبت پہ پہنچ کے پھر رمدان کے راستے ایران میں داخل ہوگا، اور آگے پھر یہ وسطی ایشیا ممالک، اب پاکستان کا جو آگے 2 شپمنٹ ہوں گی، آگے 2، اس میں ایک تاشقند کو ہوگی اور دوسرا آذربائیجان کو ہوں گی۔ اس سے پہلے ناظرین وسطی ایشیا ممالک سے ملنے کے لیے پاکستان نے کافی پلاننگ کی تھی۔ ایک تو چین کے ذریعے ریلوے ٹریک افغانستان کوریڈور بنا کے وہاں سے پاکستان کے معاہدے بھی ہو گئے تھے، اعلانات بھی ہو گئے تھے، اور پاکستان ہر حال میں چاہتا تھا، اور یہ افغانستان کو پتہ بھی تھا کہ پاکستان نے وسطی ایشیا ممالک کو اپنی برآمدات جو ہے وہ کرنی ہے۔ وسطی ایشیا ممالک ناظرین افغانستان کی طرح لینڈ لاک ہے۔ ازبکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قازقستان، یہ ایسے ممالک ہیں کہ ان کا اپنا اوشن نہیں ہے، ان کا کوئی سمندر نہیں ہے، تو یہاں پہ تجارت پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے۔ پاکستان کا بیلاروس، آذربائیجان، ترکمانستان، تاجکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور بار بار تجارت پہ بات ہو رہی ہے۔ افغانستان کے راستے چونکہ پاکستان تجارت کرنا چاہ رہا تھا، مگر وہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات اس حد تک خراب ہیں دہشت گردی کو لے کے، کہ پاکستان نے باقاعدہ جو ہے وہاں پہ افغانستان کے اندر، جس طرح پاکستان اپنے ٹرائبلز میں آپریشن کرتا ہے، وہاں پہ کئی سرجیکل سٹرائک کی گئی ہے، اور کئی اسلحے کی ڈیپو اور ان دہشت گردوں کے اڈے اور ان کی افواج پہ سیدھے پاکستان نے بمبارڈمنٹ کی۔ اب تعلقات کشیدہ ہیں، چین بیچ میں کوشش کر رہا ہے، مگر افغانستان کو بھی سمجھ آ گئی ہے، جو انڈیا پہ ریلائی کر رہا تھا کہ چابہار کے ذریعے جو ہے ہماری تجارت ہوگی، اگر پاکستان نے 70-72% جو افغانستان کی پاکستان کے ذریعے تھی، اگر وہ بند بھی کر دی تو ہمارے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوگا۔ ان کو اندازہ تھا کہ بس ایروپلین کے ذریعے ہمیں اسلحہ اور ڈرون وغیرہ بھی آتے رہیں گے، جس کا دنیا کو پتہ نہ چلے گا، اور ادویات وغیرہ اور دیگر خودنہ اشیاء بھی جو ہے وہ چابہار کے ذریعے، ایران کے ذریعے ہمیں آئیں گی، کیونکہ آگے تو ایک سائڈ پہ چائنا سنکیانگ کا صوبہ واہان جو ہے وہاں پہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تاجکستان ہے، ازبکستان ہے، وہاں پہ تو وہ خود لینڈ لاک ہیں جس طرح افغانستان لینڈ لاک ہے، تو وہاں پہ تو تجارت بڑا مشکل ہے۔ اور ایران کے ساتھ چونکہ ان کا ایران پہ عالمی پابندیاں تھیں، ان کی کرنسی کا ایشو تھا، ان کا انشورنس کا ایشو تھا، بارڈر کے قریب علاقوں میں تجارت ہو سکتی تھی، مگر بڑے پیمانے پہ تجارت بڑی مشکل ہے۔ انڈیا بھی چابہار چھوڑ کے بھاگ گیا، ایک سائڈ پہ ہو گیا، ایران کو بھی اندازہ ہو گیا، افغانستان کو بھی اندازہ ہو گیا، تو اب افغانستان بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ ناظرین ہم سب جانتے ہیں، اپنے نئے ناظرین کے لیے، کہ جو پاکستان کے اور افغانستان کے اس ٹائم پہ تعلقات خراب ہیں، اس کی مین وجہ ٹی ٹی پی ہے۔ ٹی ٹی پی کے افغانستان میں اڈے ہیں 6500 کے قریب، جو یو این کی رپورٹ ہے کہ وہاں پہ مسلح ٹی ٹی پی موجود ہے، جبکہ پاکستانی رپورٹ کے مطابق 2014 میں جو یہاں سے آپریشن ضرب عضب میں یہاں سے جو پاکستان کے مہاجرین گئے تھے وہ واپس نہیں آئے ہیں، ان کی تعداد بھی 15-20 ہزار 2014 میں تھی۔ ان فیملیز کے ساتھ بچے بھی تھے جو 8 سال، 10 سال، 12 سال، 6 سال، 5 سال، اب 2014 میں یہ جو 12 سال گزر گئے ہیں وہ بڑے ہو گئے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ ملا کے 25 سے 30 ہزار بنتے ہیں فیملیز جو وہاں پہ۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ وہ پاکستانی مہاجرین ہیں اور وہ واپس نہیں جانا چاہتے، وہ ہمارے مہمان ہیں، جبکہ پاکستان کا دعویٰ ہے کہ یہ شدت پسندوں کی فیملیز ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کی جان کو پاکستان میں خطرہ ہے، ان کو اندازہ ہے کہ ان کی کارروائیاں، طالبان کی کارروائیوں کا اثر ان پہ پڑے گا، اور اس میں موسٹلی ٹی ٹی پی ہیں جن کو تحفظ دیا جا رہا ہے۔ ان کے علاوہ جو مسلح ٹی ٹی پی ہیں جن کی فگر اقوام متحدہ دے رہی ہے، ڈنمارک دے رہا ہے، چائنا نے دی ہے، رشیا نے دی ہے، جنہوں نے افغانستان کی حکومت کو قبول کیا ہوا ہے، دنیا میں پہلا ملک ہے، ان کے سفیر کو بھی اپنے ساتھ رکھا ہے۔ انڈیا کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں پاکستان کے باعث، کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، حالانکہ یہی انڈیا تھا دنیا میں سب سے پہلے، انہوں نے ہی کنڈیم کیا تھا 2021 میں جب طالبان کی حکومت بنی، اور پاکستان کو دنیا فاتح کے طور پہ دیکھ رہی تھی کہ اب اصل میں یہ طالبان نے فتح نہیں کیا، یہ پاکستان نے کابل کو فتح کیا۔ وہی طالبان جس پہ پاکستان نے انویسٹمنٹ کی وہ آج ہمارے گلے پڑ گئے ہیں، ہمیں خود سمجھ نہیں آ رہی۔ بہرحال پاکستان نے رمضان میں ہی انیشیٹو لیا، اس سے چند دن پہلے، اور وہاں پہ شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، کیونکہ وہ کارروائی نہیں کر رہے۔ تو ناظرین وہ پاکستان ٹی ٹی پی کے باعث افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ پاکستان کے بہتر نہیں ہیں۔ اب آہستہ آہستہ چین کوشش کر رہا ہے اور افغانستان بھی راہ راست پہ آ رہا ہے، ان کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ ٹریڈ ہر طرف سے بند ہے، ٹریڈ بھی کرنی ہے، 72% تجارت ایک ملک سے آپ کرتے ہو، یکدم اس کو بند نہیں کر سکتے، مگر انہوں نے
پاکستان نے اوپنلی کہا تھا کہ ہم تجارت کے ذریعے اپنے شہریوں کا خون بہانے نہیں دیں گے، تجارت ہوگی تو دہشت گردی کو ختم کرنا پڑے گا، مگر وہاں سے سیدھا سیدھا جواب نو میں آ رہا تھا کہ ہم ٹی ٹی پی ہمارے ہاں نہیں ہے، ہم ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے۔ حالانکہ نجی محفلوں میں باقاعدہ پاکستان کے اعلیٰ سیاسی رہنماؤں سے اور سابق فوجی اہلکاروں سے اور اسی طرح بھی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں میراث میں ملے ہیں، جب ہماری حکومت آئی تو یہ پاکستان کے جو ہزاروں ٹی ٹی پی کے فیملیز ہیں، مہاجرین ہیں پاکستان کے، اور ٹی ٹی پی ہے، یہ افغانستان میں پہلے سے موجود تھی۔ حالانکہ 2021 میں جب ان کی حکومت بنی، ہزاروں ٹی ٹی پی کو انہوں نے جیلوں سے ریلیز کیا، وہی پاکستان کے لیے بڑا مسئلہ تھا۔ بہرحال ناظرین، اس پہ کبھی علیحدہ سے ڈیبیٹ کریں گے، مگر پاکستان نے وسطی ایشیا ممالک تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ایران کا چنا ہے، اب اس میں بھی پاکستان کو فائدہ ہے، کیونکہ تعلقات آہستہ آہستہ بنتے ہیں۔ پاکستان اگر اس منڈی کو کور کر لیتا ہے تو یہ پاکستان کے لیے 12-14 ارب ڈالر کی منڈی ہے، یہ وہاں پہ جو 5-6-7 ممالک ایک ساتھ لگ رہے ہیں، تو اس کو پاکستان بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان کے انتہائی اچھے تعلقات ہیں۔ ہم تو ناظرین اسی حق میں ہیں کہ افغانستان کے ذریعے ہو، کیونکہ وہ راستہ ہمیں قریب پڑتا ہے، اور ہمارے تعلقات اگر اچھے ہوتے تو افغانستان کو بھی بڑا فائدہ ہوتا۔ آپ ایک ملک کے ساتھ 72% تجارت کرتے ہو، یکدم آپ کہتے ہو کہ نہیں اس کے دشمن کے ساتھ مل لیتے ہو۔ جب سے یہ انڈیا کے ساتھ ملے ہیں، اسی دن سے میں نے کہہ دیا تھا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی، کیونکہ پاکستان وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اشرف غنی سے اور حامد کرزئی سے ہمارا اختلاف ہی کیا تھا، وہ امریکہ کو زیادہ پریفرنس دے رہے تھے پاکستان کی نسبت، اور وہاں پہ وہ زیادہ تر ان کے جو ہے خفیہ ٹھکانے ان کی زیادہ موجود تھے، ان کی افواج یہاں پہ تھی، اور وہ مختلف طریقوں سے یہاں پہ پاکستان کی ریکی ہوتی تھی، کیونکہ پاکستان کا 2640 کلومیٹر کا بارڈر افغانستان کے ساتھ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں شیئر کرتے ہیں۔ انڈیا کو اس سے انٹرسٹ تھا، کیونکہ پراکسی وار آپ کرتے ہیں تو پھر یہی ایک ایسی روٹ ہے جس کو آپ مستقل یوز کر سکتے ہو۔ ایران کی روٹ کو تو مستقل آپ یوز نہیں کر سکتے۔ دو صوبوں میں پاکستان کی جو انسرجنسی ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ انڈیا کی جو پش پناہی ہے، لاجسٹک سپورٹ ہے، وہ افغانستان کے تھرو اب پاکستان میں ہو رہا ہے۔ مگر پاکستان نے جب سے افغانستان پہ اٹیک شروع کیے، اس پہ حملے کیے، اس کے بعد وہ کبھی عرب ممالک پہ تو خود ایران حملے کر رہا ہے، کبھی چین کے پاس تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے تاکہ تجارت اور یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ بھی حل ہو، اور اب لکھ کے دینے کو بھی وہ تیار ہو گئے ہیں کہ ہماری سرزمین میں استعمال نہیں ہوگی اور ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی بھی ہوگی۔ بہرحال اب معمول پہ تعلقات آہستہ آہستہ آ رہے ہیں، مگر وہ مزہ نہیں رہا جو افغانستان نے شو کیا اس ٹائم پہ۔ پاکستان نے سختی بھی دکھائی، اب پاکستان نے یہ راستہ اپنا لیا ہے ایران کے ساتھ، تو آگے ناظرین پاکستان کو بڑے فائدے ہونے والے ہیں۔ اگر ہماری پہنچ وسطی ایشیا ممالک سے تک ہوتی ہے تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ ساتھ ہی ناظرین پاکستان کی عرب ممالک میں انٹری ہے۔ ایک تو متحدہ عرب امارات نے رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ، جو بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ اب تک تو وہ برداشت نہیں کرتے تھے متحدہ عرب امارات کہ ایران سے بات چیت کی جائے۔ ان کا تو کہنا تھا کہ کچل دیا جائے، مطلب ابنائے ہرمز کو ہر طریقے سے اوپن کیا جائے۔ بحرین اور متحدہ عرب امارات یہ مکمل طور پہ امریکہ اور اسرائیل ایک سائڈ پہ کھڑے ہیں، مگر ان کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ وہ ایک سمت انہوں نے لی ہے کہ یہاں پہ ایران کے باعث جو ہے ہمیں مشکلات آ رہی ہیں۔ انہوں نے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کو چنا، کیونکہ اسرائیل کے پاس دنیا کے جدید ترین فائٹر جیٹ اور جدید ترین اسلحہ اور جدید ترین میزائل اور جدید ترین دفاعی نظام موجود ہے، اور امریکہ کا پورا ہاتھ ان کے سر پہ ہے، ایک پالا ہوا ان کا اونٹا ہے۔ اس لیے اب ان کو وہ مناسب لگا، جس میں بحرین بھی ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ باقی عرب ممالک ایک سائڈ پہ ہیں، قطر ہو گیا، سعودی عرب ہو گیا، یہ ایک سائڈ پہ ہیں، عمان ہو گیا، اور ان ممالک میں پاکستان آگے جا کے، اب تو پاکستان نے جس طرح 18 فائٹر جیٹ پاکستان کے گئے ہیں، 13,000 فورس گئی ہے، یہ 50,000 پہ جائے گی۔ ایک ایئر بیس جہاں پہ امریکی فوجی تھے وہ پاکستان کے حوالے ہو گیا، آگے مزید ہوں گی۔ اس طرح قطر کے ساتھ معاہدے ہوں گے، اور پاکستانی وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف اسی سلسلے میں تعلقات کو مزید بہتر کرنے کے لیے ہو گئے۔ تو پاکستان جو ہے وہ عرب ممالک میں قدم جما رہا ہے، اور عرب ممالک میں یہ بھی خواہش کی جا رہی ہے، خواہش ان کے دل میں ہے کہ جو سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی پیک ہے، اس میں ترکی، مصر، سعودی عرب اور پاکستان یہ 4 شامل ہو۔ اسی طرح ایک دفاعی پیک ملے، اور یہ اپنے مسلم ممالک کی اس میں باقاعدہ ایک فنڈ رکھا جائے گا 40-50 ارب ڈالر کا، جس طرح امریکہ کو بڑے فنڈ دیے جا رہے ہیں۔ لیٹسٹ جدید فائٹر جیٹ امریکہ اگر نہیں بھی دے گا تو چائنا کے پاس 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ ہیں، رشیا کے پاس سو 57 ہے 5th جنریشن کے فائٹر جیٹ،
چائنا کے پاس J-35 ہیں، ان سے لیے جائیں گے، ریڈار سسٹم ان کے بہتر ہیں، سیٹلائٹ ان کے بہتر ہیں، ان سب چیزوں پہ بڑے قریب سے ورک بھی ہو رہا ہے۔ اور پاکستان اس سلسلے میں سعودی عرب، پاکستان اور مصر، ترکی جا رہے ہیں وہاں پہ 17 اپریل کو ان چاروں کے مابین ملاقات بھی ہوگی۔ اب پاکستان اور سعودی، چونکہ سعودی کی اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات میں بگاڑ ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے۔ ایک راستہ تو انہوں نے لیا ہے امریکہ کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ جانے کے لیے، اور سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ یہ ایک طریقہ راستہ لیا ہے، مگر پاکستان چاہ رہا ہے کہ جس طرح اب پاکستان تو امن کی کوشش کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے مابین، اب پاکستان چونکہ متحدہ عرب امارات نے پاکستان کا لمبے عرصے سے ساتھ دیا، اور متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے والا بھی ہم پہلے ملک تھے، تعلقات ہمارے کافی اچھے ہیں، وہاں پہ ہمارے ریمیٹنسز بھی بڑے اچھے آ رہے ہیں، 20 سے 25 ارب ڈالر ہیں۔ صرف اس چیز کو نہیں دیکھنا کہ ایران کے خلاف جو ہے وہ متحدہ عرب امارات، ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، ہر ملک اپنے دفاع کو مختلف اینگل سے دیکھتا ہے، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، وہ اس حساب سے دیکھتے ہیں، مگر ان کا پاکستان سے جو گلا ہے کہ پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، ان کو ایسا لگتا ہے۔ اب پاکستان ان میں کوشش کر رہا ہے، اگر سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو پھر پاکستان کے ڈیفینیٹلی عرب ممالک سے، متحدہ عرب امارات سے تعلقات بہتر ہوں گے، اس کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اگر عرب ممالک اتفاق کرتے ہیں اور پاکستان کے ساتھ صرف دفاعی معاہدہ نہیں کرتے ہیں، پاکستان تو ان کی مجبوری ہے ان ممالک کی، کیونکہ ایٹمی چھتری پاکستان کی ہوگی، اور اب ایٹمی پروگرام اور ایٹمی جوہری پروگرام رکھنے کی افادیت کا دنیا کو پتہ چل گیا۔ اس سے پہلے سارا دفاع پہ خرچ ہو رہا ہے، یہی باتیں ہو رہی تھی، اب ٹرمپ کے آنے کے بعد دنیا بدل گئی ہے۔ وہ بار بار ہم کہتے ہیں ناظرین، اب انٹرنیشنل لا نام کی کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ اب ایک ملک پہ ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو وہ کہاں جائے گا؟ اقوام متحدہ بھی بے بس ہے۔ اس سے پہلے معمولی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی تھی، امریکہ سب سے پہلے بولتا تھا، اب وہ چیز بھی ختم ہو گئی جب وینزویلا کے صدر کو اٹھایا گیا۔ بہرحال اب دیکھیں گے جنگ کے بعد بہت سے ممالک جو ہیں وہ ایٹمی پروگرام کی طرف جائیں گے، اور عرب ممالک یہ کوشش نہیں کر سکتے، ان کو بڑا مشکل آئے گا۔ تو اگر یہ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور پاکستان، ترکی اور مصر اور سعودی عرب، بیچ میں متحدہ عرب امارات بھی آ جائے، اگر یہ فنڈ کرتے ہیں اور ایک اچھا اتحاد بنتا ہے، دفاعی پیک ہوتا ہے، تو یہ تمام تر عرب ممالک کے لیے بہتر ہوگا، جس کے لیے پاکستان کی سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ مگر اس ٹائم پہ متحدہ عرب امارات، اور ناظرین جنگ میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی، آپ نے ہر ملک سے تعلقات رکھنے پڑتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کے اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں تو آذربائیجان کی، جو پاکستان کے سب سے اچھے تعلقات ہیں، ان کے اسرائیل کے ساتھ تجارت اور تعلقات کافی اچھے ہیں، وہ ہر موقع پہ اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں۔ ترکی کو آپ دیکھیں، ترکی کے اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ ہیں، تجارت بھی وہ بھی کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کے، ملائیشیا کی بھی اچھے تعلقات ہیں، باقی اسلامی ممالک کے، بحرین کی بھی اچھے تعلقات ہیں۔ تو وہ ہر ملک نے اپنے تعلقات رکھے ہوئے ہیں، آپ صرف ٹارگٹ نہیں کر سکتے کہ متحدہ عرب امارات ان کے ساتھ، اور ہم پہلے بھی ناظرین بات کر چکے ہیں کہ متحدہ عرب امارات اور ان کا جو ہے ایران کا، وہ ان کا زمین کا تنازع بھی ہے، جو جزیرے ہیں ان پہ قبضے ہو گئے ہیں، اور وہ زمینیں اب مانتے ہیں شارجہ اور راس الخیمہ، وہ بولتے ہیں کہ یہ ہماری زمین ہے، ڈسپیوٹیڈ ایریا ہیں، دونوں کے ایک ساتھ ہیں۔ تو ان ڈیٹیل میں جانا نہیں چاہتا، مگر عرب ممالک جو ہیں اگر یہ یکجٹ ہو جاتے ہیں، جو پاکستان کی کوشش ہے، پاکستان کی اس ٹائم پہ اعلیٰ قیادت متحدہ عرب امارات سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے لگی ہوئی ہے، اگر وہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں، یا سعودی عرب کے ساتھ جو پاکستان کوشش کر رہا ہے وہ تعلقات بہتر ہوتے ہیں سعودی عرب کے اور متحدہ عرب امارات کے، اور پاکستان کے اور متحدہ عرب امارات کے، تو یہ آگے جا کے عرب ممالک کے لیے، اسلام کے لیے، اسلامی ممالک کے لیے کافی بہتر ہو گیا، کیونکہ اسرائیل نے کسی نہ کسی طور پہ اب یہ جنگ بندی اگر ہو بھی جاتی ہے ناظرین، اب اس کی ذمہ داری کون لے گا کہ اسرائیل کو کنٹرول کون کرے گا؟ اسرائیل کو تو امریکی صدر ٹرمپ بھی کنٹرول نہیں کر سکتے، وہ تو باہر ہیں۔ اور ایران، یہ مذاکرات ٹھیک ہے، پاکستان بہت آگے چلا گیا اور 95% چانسز ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے گی، مگر چونکہ ایران کی جو دو بڑی کنڈیشنز ہیں، اس میں لبنان کا ایشو ہے کہ لبنان پہ حملہ نہیں کرنا۔ لبنان نے اس سے 10 سے 15% زمین قبضہ کر لی ہے، لوگوں کو نکال رہے ہیں وہاں سے، جنوبی لبنان آج بھی خالی کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ جنگ بندی اسرائیل مانتا نہیں ہے۔ تو ان کا سب سے بڑا مطالبہ جو ہے اس ٹائم پہ یہی ہے، اور اسرائیل یہی کہتا ہے کہ ہم اس جنگ بندی کو نہیں مانیں گے۔ تو اس کو کنٹرول کرنا امریکہ کیسے کنٹرول کرے گا؟ یہ جنگ بندی تو ہو جائے گی، مگر آگے پھر جنگ کا خطرہ ہوگا، تو مسلم ممالک کو بھی ہوشیار رہنا پڑے گا، اور ایران کو بھی اسپیشلی، کیونکہ ان کو اندازہ ہے ایران کو کہ یہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے کسی بھی ٹائم، انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، مگر ان کا دفاعی نظام انتہائی کمزور ہے،
ان کو دفاع کے لیے معاملات طے کرنے پڑیں گے، اور چین اس ٹائم پہ بہترین آپشن ہے ان کے لیے کہ وہ HQ-19 سسٹم جو پاکستان لینے جا رہا ہے، پاکستان کے پاس HQ-9 سسٹم ہے۔ مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ ڈیٹیل پہ بات کریں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔